अस्सलाम वालेकुम। ये काशानाए बसीरत का ऑडियो बुक सेक्शन है। आप इस वक्त जिस किताब को सुनने की सआदत हासिल कर रहे हैं वो है 9 तकरीर नबूवत के मौजू पर। इसका 7वां हिस्सा मुलाहिजा फरमाइए। मीज़ान कौन? इनके साथ भेजा किताब को ये एक वल मीज़ाना, इनके साथ एक मीज़ान भी भेजा। मीज़ान यानी तराजू। क्या मतलब हुआ? यानी जो पैगंबर भी आया इसके हाथ में एक तराजू था, छोटा या बड़ा नहीं। मीज़ान यानी वो चीज़ जिससे मुआशरे के अंदर तआदुल व तवाज़ुन पैदा किया जाए, यह है मीज़ान के मायने। मीज़ान यानी वो चीज़ जिसके ज़रिए से मुआशरे में तआदुल व तवाज़ुन पैदा किया जा सके। यहाँ ज़मीनी तौर पर यह भी मालूम होता है कि नज़र मुआशरे पर है। अगर तय ये था कि पैगंबर किसी मुआशरे का सरबराह ना हो और कोई मुआशरा तश्कील ना दे तो मीज़ान की क्या ज़रूरत थी? जिस चीज़ से मुआशरे में तआदुल व तवाज़ुन पैदा हो इसकी इसे क्या ज़रूरत थी? पैगंबर के साथ एक ऐसा वसीला भेजा है जिससे वो मुआशरे में तआदुल व तवाज़ुन पैदा करे। वो वसीला क्या है? खुदाई फैसलों का इदारा, ये एक है। क़ज़ावत के क़वानीन, ये भी एक है। कानून का नफाज करने वाला, नफाज का ज़ामिन। मीज़ान इस पर भी मंतबक हो सकता है। क़वानीन है और नफाज का ज़ामिन और क़वानीन के नफाज का गवाह, वही जिसे आज डेमोक्रेटिक ममालिक की ज़बान में क़वा मजरिया, नाफिज करने की ताकत कहा जाता है। जो इस्तिलाह में यही हुकूमत है जिन ममालिक में हुकूमत है, पार्लियामेंट है, क़वानीन बनाए जाते हैं, नफाज करने वाला है। क़वा मजरिया वो चीज़ है जो मुआशरे के अंदर क़वानीन के अजरा पर नज़ारत रखता है। क़वा मजरिया मुमकिन है कि इसका मीज़ान हो। और इसी आयत के ज़ेल में वारिद होने वाली अहादीस की तरफ रुजू किया तो देखा कि जिन चीज़ों से मीज़ान के मायने किए गए इनमें से एक ये है कि फरमाया अल मीज़ान अल इमाम, और देखा कि बिल्कुल दुरुस्त है, तत्बीक की जा रही है। हम इस हदीस से इस्तिफादा कर रहे हैं। मीज़ान इमाम है। इमाम वो है जिसे मुआशरे के अंदर हक को बातिल से जुदा करना है। वो है जिसे सफ़ों को वाज़ह करना है। वो है जिसे मुआशरे के अंदर तआदुल व तवाज़ुन पैदा करना है। क्यों? क्योंकि वो मुआशरे का हुक्मरान है। अलबत्ता इस जुमले और इस हदीस से कुछ लोग आमियाना और गलत मफ़हूम भी निकाल लेंगे। हमें इन बातों से कोई मतलब नहीं है। जैसा कि अर्ज़ किया, इसी बात पर एतक़ाद है कि इमाम मीज़ान है, मयार है। बुराइयों और खूबियों को इसी से परखा जाता है, रास्तों को इसी मंतबक किया जाता है। और इसके अलावा वही है जो मुआशरे में इस बात को देखता है कि लोग तआदुल व तवाज़ुन से बाहर ना निकल जाएं। वो क़वानीन की निगरानी करता है। रिवायत भी इसी बात की ताकीद करती है। बस मीज़ान यानी वो वसीला जिससे मुआशरे में तआदुल व तवाज़ुन बरकरार हो, इसे भी हमने पैगंबर के साथ भेजा। अदल व मसावात, हमने ये काम क्यों अंजाम दिए? पैगंबर को किताब का क्या काम था, बल्कि खुद पैगंबर ही की क्या ज़रूरत थी? मीज़ान का इसे क्या करना था? किताब का इसे क्या करना था? इसका सबब ये है लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, ताकि लोग अदल व इंसाफ पर कायम हो। लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त को तर्जुमे के लिहाज से दो तरह से मायना किया जा सकता है, अलबत्ता दोनों अंदाज का मतलब एक ही है। लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त के इसके एक अंदाज को इख्तियार करते हुए यहाँ बयान किया है, अलबत्ता दूसरे मायने भी बयान करेंगे। लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, ताकि इंसान आदिलाना ज़िंदगी कायम करे। ज़मीमा में ब्रैकेट में लिखा है अदल और अदालत व मसावात का माहौल, इंसान आदिलाना ज़िंदगी कायम करे, ये एक मतलब। दूसरा मतलब ये है ताकि इंसान कायम हो जाए इंसाफ की बुनियाद पर, ज़िंदगी गुजारे बराबरी की बुनियाद पर। अर्ज़ किया गया कि दो तरह के मायने हैं, और अगर गौर किया जाए तो ये दोनों मायने अरबी ज़बान के तज़िया व तरकीब के एतबार से बाहम मुख्तलिफ है, लेकिन मफ़हूम दोनों का एक ही है। इस बात की वजाहत हो जाए ताकि इसकी बारीकियों में जाएं तो किसी को एतराज़ ना हो। लियक़ूमन्नासु बिलक़िस्त, इसके मायने का हासिल ये है कि इंसान एक आदिलाना माहौल में ज़िंदगी गुजारे, एक आदिलाना मुआशरे और आदिलाना निज़ाम के अंदर ज़िंदगी बसर करे। अम्बिया अलैहिस्सलाम आए ही इसलिए हैं,
پس پیغمبر کس لیے آئے ہیں؟ عادلانہ نظام اور عادلانہ ماحول تشکیل دینے کے لیے۔ وہ آئے ہیں تاکہ دنیا کو عدل و انصاف کی دنیا بنا دے۔ وہ آئے ہیں تاکہ عادلانہ نظام اور معاشرہ وجود میں لے آئیں۔ تو پیغمبر اس لیے آئے ہیں اور عادلانہ نظام ہی ہے جس کے اندر انسانوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ کمال اور بلندی تک پہنچ جائیں۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، لوہا بھی نازل کیا۔ جی ہاں، لوہا بھی بھیجا۔ صرف باتیں کرنے سے، صرف واز کرنے سے لوگوں آؤ عادلانہ نظام بناؤ، کیا صرف اتنا ہی کافی ہے؟ بالفرض عادلانہ نظام بنا لیں۔ شیاطین، بھیڑیے، چور، درندے، کیا وہ اس عادلانہ نظام کو قائم رہنے دیں گے؟ اسی لیے ہم نے لوہا بھی بھیج دیا۔ کس لیے بھیجا؟ اس لیے کہ لوہے کے ذریعے سے سچے اقتدار کا دفاع کیا جائے۔ یہاں پر بھی احادیث کی کتب کی جانب رجوع کیا تو دیکھا کہ جب آیت کے معنی امیر المومنین علیہ السلام سے کیے جاتے ہیں تو جب وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ تک پہنچتے ہیں تو کہا جاتا ہے السلح، تلوار، نیزہ، اسلحہ جو کہ لوہے سے بنتا ہے۔ خدائے متعال دعوت نبوت کے ساتھ اسلحے کا تذکرہ کرتا ہے۔ وعظ و نصیحت کے ساتھ ساتھ جس کو انبیاء علیہ السلام کے لیے فرض کیا جاتا ہے، توحیدی اور الہی نظام کی تشکیل کے نظریے کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم اسلحے اور طاقت کا بھی تذکرہ کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور بھیجا لوہے کو، اور امام کے بقول اسلحے کو، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں بڑی طاقت ہے اور شدید ہیبت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَیْبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، اور معلوم ہو جائے، حقیقت میں معین ہو جائے۔ مَن يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَیْبِ، وہ لوگ جو غیب کے ساتھ خدا اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، غیب پر ایمان کے ساتھ، غیب پر یا نادیدہ ایمان رکھتے ہوئے۔ خدا کو تو نہیں دیکھا ہے، بعض لوگوں نے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا ہے، اس پر ایمان لے آئے، اس کی مدد کرے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک خدا قوی اور ناقابل شکست ہے۔ ضمن دیکھ لیجئے، آیات کا آخری حصہ پر معنی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں آیت کے آخر میں ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ غفور الرحیم، یہ ایسے ہی اتفاقیہ طور پر نہیں ہے کہ ہر مصرعے کے آخر میں انسان کوئی قافیہ ڈھونڈ نکالے اور وہاں لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی آیت کے آخر میں آنے والے ان جملوں میں سے ہر جملہ مضمون آیت کے تناسب سے ایک خاص معنی اور ایک خاص نقطے کا حامل ہوتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، بنا بری اس آیت کریمہ میں بھی یہی صورت ہے۔ ان اللہ قوی، یہ نہ سمجھنا کہ انبیاء آئے ہیں اور وہ اس معاشرے کو جس کی ہم نے تصویر کشی کی ہے وجود میں نہیں لا سکتے، اور لوگ عدل و انصاف کے ساتھ قائم نہیں کر سکتے، نہیں، خدا جو کہ ان کو بھیجنے والا ہے وہ قادر ہے۔ اس بات سے خوف نہ کھانا کہ لوگ انبیاء الہی کے ساتھ مقابلہ اور معارضہ کر لیں۔ عزیز، خدا ناقابل شکست ہے۔ عزیز کے ناقابل شکست معنی ہیں۔ عزیز کے جو معنی لغت میں آئے ہیں وہ الغالب الذی لا یغلب ہیں۔ عزیز یعنی وہ ذات جو غالب ہے لیکن اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اس لیے جو اپنی زبان میں تعبیر ملی وہ لفظ ناقابل شکست ہیں، جو خوبصورت بھی ہیں اور مختصر بھی۔ خدا طاقتور بھی ہے اور ناقابل شکست بھی۔ یہ ایک آیت ہے۔ اور اب سورہ اعراف کی آیت، پچھلی آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ہمیں ان مقدمات سے کوئی مطلب نہیں ہے جن کے بعد یہ آیت آئی ہے، چونکہ اس آیت کا مطلب بیان ہو رہا ہے، اس لیے پچھلی ایک آیت بھی لے لی تاکہ بات واضح ہو جائے۔ امی سے کیا مراد ہے؟ ذکر اس مومن یا ان مومنین کا ہے جو خدا کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب غور کیجئے گا، آیت کو سنیے یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں جو ہمارے مورد نظر ہے۔ کہتے ہیں وَاکْتُبْ لَنَا، لکھ دے ہمارے لیے اے ہمارے پروردگار،
فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، اس دنیا میں اور اس دنیا میں نیکی کو، انا ہدنا الیک، ہم نے تیری طرف ہدایت پائی، قال، خدا نے ان کے جواب میں فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء، میں اپنا عذاب پہنچاؤں گا جس کو چاہوں اور ارادہ کروں، البتہ خدا کا ارادہ فضول اور بلا وجہ نہیں ہوتا، کسی کو اس کا دل چاہے کہ عذاب کرے، کسی کے لیے نہ چاہے نہیں، پروردگار کا ارادہ بھی ان معیارات کے تابع ہے جن کو خود اس نے مقرر کیا ہے، برے اور بدکار انسان کو خدائے متعال عذاب دینا چاہتا ہے، اصیب بہ من اشاء، تکلیف پہنچاؤں گا، ایسا نہیں ہے کہ اصیبو کا مطلب ہی تکلیف ہے، نہیں، اصیبو یعنی پہنچاؤں گا، پہنچاؤں گا، یا پھر تعبیر کے طور پر ہم نے لفظ تکلیف استعمال کیا ہے، تکلیف پہنچاؤں گا اپنے اس عذاب سے جس کسی کے لیے میں ارادہ کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اپنی رحمت کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، کون لوگ؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی، اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں باخبر امی پیغمبر کی، امی کا اسی صورت میں امی ترجمہ کیا ہے کیونکہ امی کے معنی میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں امی یعنی جاہل، بعض لوگ کہتے ہیں امی یعنی عام آدمی، عوام الناس، جس کا تعلق عوام الناس سے ہو، اس کی نسبت صرف ماں سے ہو، ثقافتوں سے متاثر نہ ہوا ہو، بعض لوگ کہتے ہیں امی یعنی ام القریٰ کا رہنے والا، ام القریٰ سے مربوط ہے یعنی مکہ، چونکہ یہ اختلافات تھے اور اس جگہ گنجائش نہیں ہے کہ اس حوالے سے تحقیق نشاندہی کی جائے، اس لیے اسی لفظ امی سے ترجمہ کر دیا، الامی، امیہ، وہ نبی امی، الذی یجدونہ، جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوباً عندہم، اپنے پاس لکھا ہوا، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں، کہ ان دو کتابوں نے پیغمبر کے آنے کی بشارت دی ہے، اس پیغمبر کی خصوصیت کیا ہے، یہاں غور کیجئے گا، یامرہم بالمعروف، انہیں حکم دیتا ہے نیکیوں کا، عقل اور فطرت کے لیے جانی پہچانی فضیلتوں کا، وینہاہم عن المنکر، روکتا ہے انہیں منکرات سے، عقل و فطرت انسانی کے لیے اجنبی چیزوں سے، ویحل لہم الطیبات، ان کے لیے طیبات اور اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، ممکن بناتا ہے، جائز کرتا ہے، ہر اچھی چیز دین میں ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، یعنی انہیں محروم کرتا ہے، ان کو بری چیزوں سے روک لیتا ہے، اور اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے۔ جو چیزیں انسان کے لیے، اس کی فکر کے لیے، اس کے دل کے لیے، اس کی روح کے لیے، اس کے جسم کے لیے اچھی ہوتی ہیں، وہ اسلامی معاشرے کے اندر تمام لوگوں کی دسترس میں ہوتی ہیں، علم، دانش، تقویٰ، دولت، جو چیز بھی انسان کے لیے اچھی اور مفید ہے وہ سب کی دسترس میں ہے، جو چیز بھی انسان کے لیے بری ہے وہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہے، یا ان کی دسترس میں ہی نہیں ہے، یا لازمی قانون کے طور پر ان کی دسترس سے خارج کر دی گئی ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، ان کے بھاری وزن کو ان کے شانوں پر سے اٹھا لیتا ہے، پیغمبر کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ بھاری وزن کو ہٹا دیتا ہے، جہالتوں کے بھاری وزن کو، غلط رسم و رواج کے بھاری وزن کو، خبیث اور غیر انسانی نظاموں کے بھاری وزن کو، آمریت، استبداد اور زور زبردستی اور استثمار کے بھاری وزن کو، ہر بھاری وزن کو ان کے شانوں سے ہٹا دیتا ہے، وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ،
جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں انہیں کھول دیتا ہے۔ کون سی زنجیریں اور بیڑیاں تھیں؟ کیا ایسا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو مکہ والوں کے پیروں میں زنجیریں پڑی تھیں؟ کیا ہر کوئی ایک زنجیر میں بندھا تھا؟ کیا ان کی گردن میں طوق تھے؟ کیا سب لوگ قید خانے میں تھے؟ واضح بات ہے کہ آہنی زنجیریں نہیں تھیں، زنجیر اور طوق نہیں تھے۔ کون سے طوق اور زنجیریں؟ خود سوچو اور سمجھ لو۔ ان لوگوں کے ہاتھوں، پیروں اور گلے میں کون سی زنجیریں تھیں؟ اسیری کی زنجیریں، زبردست کے آگے سر جھکانے کی زنجیریں، انسانی رسم و رواج اور قوانین و مقررات کی زنجیریں۔ پیغمبر آتے ہیں، ان کو کھول دیتے ہیں۔ یہ سوائے ایک انسانی اور توحیدی نظام کے اور کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ۔ پس جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد و نصرت کی، پس جو لوگ پیغمبر پر ایمان لے آئے اور ان کی جانب مائل ہوئے، وہ روح ان کی عزت و توقیر کرے، وَنَصْرُهُ اور ان کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ اور اس نور روشنی کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ وہ نور اور واضح کر دینے والی روشنی جو ان کے ساتھ نازل ہوئی ہے، یعنی یہ قرآن، اس کی پیروی کریں، اس کے پیچھے چلیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے، وہی ہیں فلاح پانے والے اور ہدف اور مقصد تک پہنچنے والے۔ ضمیمہ: ہم اس بات سے واقف ہیں کہ نبی انسانی معاشرے میں ایک انقلاب برپا کرتا ہے اور معاشرے میں رائج تمام جاہلی بنیادوں کو ڈھا دیتا ہے، لیکن اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا بلند ترین اور اعلیٰ ترین مقصد انسانوں کو پستی اور نجاستوں کی دلدل سے نکال کر اعلیٰ ترین انسانی درجات تک پہنچانا ہے۔ انسان کو نیکی اور فضیلت سے مالا مال خمیر کے ذریعے بنایا گیا ہے، لیکن ان سے اسی صورت میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب انہیں صحیح طور پر تربیت کیا گیا ہو، اور انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی انسانی تربیت ہے، اور قرآن کریم میں اس مقصد کو تزکیہ اور تعلیم کے عنوان سے بیان فرمایا ہے۔ انسان انبیاء علیہ السلام کی صحیح تربیت کے زیر اثر آراستہ و پیراستہ ہوتا ہے اور اس کی خلقت کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ لیکن انسان کو ایسا کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ اپنے وجود میں پوشیدہ صلاحیتوں کو جان سکے اور کمال تک پہنچ سکے؟ اس سلسلے میں دیے جانے والے مختلف جوابات میں سے انبیاء علیہ السلام کا جواب یہ ہے کہ اس مقصد کے لیے انسان کی فطری ساخت سے مناسبت رکھنے والا ایک سالم اور مساعد ماحول اس کے لیے فراہم کیا جائے۔ یہ ماحول عادلانہ الہی توحیدی معاشرہ ہے۔ اس معاشرے میں اور اپنی فطرت سے مناسبت رکھنے والے سماج میں رہ کر انسان اپنے مقصد کی طرف سہولت، آرام اور سرعت کے ساتھ سفر کر سکے گا، اور انسان تبھی سرعت کے ساتھ کمال کی طرف لے جانے والی راہ پر چلے گا۔ پس انبیاء اکرام علیہ السلام اور وحی پر مبعوث ہونے والے اس پوشیدہ مقصد اور ہدف تک پہنچانے والے ہیں، اور وہی اسلامی و توحیدی نظام و معاشرے کی تشکیل ہے جو عدالت، توحید، احترام، انسانیت سے آراستہ ہو اور ظلم و جہل و خرافات و شرک اور ہر چیز سے پاک ہو جو انسان کو ذلیل کرنے کا سبب بنے۔ درج ذیل آیات قرآن کریم میں غور و فکر مذکورہ حقائق کی سمت رہنمائی کرتا ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یقیناً ہم نے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیل و معجزوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، وَالْمِيزَانَ اور میزان، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہوں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہا نازل کیا، پیدا کیا، جس میں بڑی قوت ہے اور شدید ہیبت ہے، اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیبِ، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ سورہ حدید آیت 25۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ،
اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تجھ سے لو لگائی ہے۔ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، ارشاد ہوا میرے عذاب کا یہ حال ہے کہ جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت کا یہ حال ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پس میں رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کریں گے، برائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہماری آیتوں نشانیوں پر ایمان لے آئیں گے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رَسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ، جو اس پیغمبر کی پیروی کریں گے جو نبی امی ہے۔ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ، جسے وہ اپنے ہاتھ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ، جو انہیں نیک کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبَاتِ، جو ان کے لیے پاک و پسندیدہ چیزوں کو حلال، وَيُحَرِّمُ عَلَیہم الْخَبَائِثَ، اور گندی و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَيَضَعُ عَنْہُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان پر سے ان کے بوجھ اتارتا ہے۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَیہم، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ اس نبی امی پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد و نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور روشنی کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا۔ أُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 156-157۔ پانچویں تقریر دعوت کے اولین شعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِی کُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَیْهِ الضَّلَالَةُ فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ سورہ نحل آیت 36۔ اس بحث سے ہمارا مقصد یہ بات بیان کرنا ہے کہ دعوت انبیاء علیہ السلام کے ابتدائی کلمات کیا تھے۔ اگر آپ نے گزشتہ بحث میں غور و فکر کیا ہو تو واضح ہو گیا ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کا اس دنیا میں کیا کام ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کس طرح اپنے کام کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے مقصد تک کس راستے سے پہنچتے ہیں۔ اولاً یہ کہ انبیاء کس کام کے لیے آتے ہیں، کس طرح اس کو انجام دیتے ہیں، یہ وہ بحثیں تھیں جو گزر چکی ہے۔ نقطۂ آغاز۔ اب موضوع یہ ہے جو کام انبیاء اعظام الہی انجام دینا چاہتے ہیں، یعنی توحیدی حکومت، معاشرے اور نظام کو قائم کرنا اور جاہلی اور شرک آمیز نظام کو اکھاڑ پھینکنا اور معاشرے کے اندر عظیم انقلاب برپا کرنا۔ یہ کام جو کہ انبیاء علیہ السلام کے اہداف ہیں، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نقطۂ آغاز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ تمام سرگرمیوں میں جو کسی انسان کے لیے یا کسی گروہ کے لیے یا کسی معاشرے کے لیے درپیش ہوتی ہیں کہ فلاں کام کو انجام دے، فلاں پروگرام کو نافذ کرے، فلاں منصوبے پر عمل کریں، کسی گروہ کے لیے کبھی یہ بات پیش آتی ہے، کسی ملت کے لیے پیش آتی ہے، کبھی کسی ایک فرد کے لیے پیش آتی ہے۔ یہ آئیڈیاز اور اہم کام جو پیش آتے ہیں، یہ مسئلہ بھی اہم ترین مسئلے میں سے ہے کہ اس کام کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ نقطۂ آغاز بہت اہم ہے۔ اگر نقطۂ آغاز کا انتخاب درست اور بجا طور پر ہو گیا تو اس کام کے، اس منصوبے اور اس پروگرام کے نتیجے تک پہنچنے کی امید بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نقطۂ آغاز برے طور پر منتخب ہو، ایسا نہیں ہے کہ منزل مقصود حاصل نہیں ہوگی اور وہ کام نہیں ہوگا، نہیں، ممکن ہے ہو جائے گا، ممکن ہے وہ سواری منزل تک پہنچ جائے، لیکن مشکل سے پہنچے گی۔
نقطۂ آغاز اس اعتبار سے بہت اہم ہے جو کافی حد تک بلکہ اکثر اوقات اس کام کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے جسے اس نقطے سے شروع ہونا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے کام کے حوالے سے اولاً تو یہ کہ ان کے کام کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نقطۂ آغاز کو جان لیں۔ انبیاء کے کام کی ایک کامل معرفت کے حصول کے لیے کس قدر اچھا ہے کہ اس مسئلے کو بھی جان لیں کہ یہ حضرات کہاں سے کام کا آغاز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایک درس بھی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے اور معین طریقے سے عمل انجام دیا ہے۔ یہ ایک درس ہو سکتا ہے کیونکہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے مکتب کے پیروکار ان کی راہ پر چلنے والے ہیں۔ بنابراً چند اعتبار سے مفید ہے اس مسئلے پر بحث کریں۔ انبیاء اعظام الہی کے کام کا نقطہ آغاز اپنے مکتب کی روح کو بنیاد کو نچوڑ کر اور حقیقت کو بیان کرنا تھا۔ انبیاء نے اپنے اجتماعی اور عقیدتی انقلاب کے آغاز میں لوگوں کے ساتھ ہرگز چرب زبانی سے کام نہیں لیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک مدت تک لوگوں کو ادھر ادھر کی باتوں میں سرگرداں رکھیں، کچھ دوسرے نعروں میں الجھائیں اور جب کچھ کامیابی مل جائے تو پھر اصلی نعرے کو ظاہر کریں۔ نہیں، ابتدا ہی سے سچائی، صداقت اور درست کاری کے ساتھ اپنے اس واقعی اور آخری ہدف کو بیان کر دیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ہدف تھا توحید انبیاء کا آخری ہدف۔ جیسا کہ گزشتہ ابحاث میں وضاحت کی، مکتب انبیاء کا سب کچھ توحید ہے۔ توحید اور خدا کی معرفت انسان کے تکامل اور اس کی روح کے عروج کا سبب ہے، اور یہی انبیاء اور کا اعلیٰ اور آخری ہدف ہے۔ اور توحید کو پیش کرنے کا مقصد ایک الہی ماحول، ایک الہی نظام اور معاشرہ، ایک عادلانہ نظام، ایک غیر طبقاتی نظام، ایک استثمار سے خالی نظام، ایک ظلم سے عاری نظام کی ایجاد، اس قسم کی ایک نظام کی تشکیل ہے۔ اور یہ وہی متناسب ماحول ہے جو گزشتہ بحث میں بیان کیا تھا کہ ایک انسانی وجود کی پرورش کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ توحید مکتب انبیاء کا سب کچھ ہے۔ توحید وجود خدا اور وحدانیت خدا پر اعتقاد انبیاء کے آخری اور پوشیدہ ہدف کو بڑھ لانے والی چیز بھی ہے، اور یہ بھی کہ جس ماحول کو انسان سازی کے لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں، انسان سازی کا کارخانہ بنانے کا عمل، اس کے لیے بھی توحید بہترین اور واضح ترین نعرہ ہے۔ اس لیے کہ توحیدی معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ جس کے اندر صرف خدا ہی خدائی اور سرداری کرتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی بھی اس میں خدائی نہیں کرتا۔ توحیدی معاشرے میں کوئی شخص بھی دوسروں کے لیے ذمہ داریوں کا تعین اور قانون بنانے والا نہیں ہوتا۔ توحیدی معاشرے میں کوئی بھی شخص دوسرے لوگوں کو اپنی اطاعت کی دعوت نہیں دیتا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی جو کہ خدا کا نمائندہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ خدائے متعال حضرت عیسیٰ سے خطاب کرتا ہے، کیا تم نے لوگوں کو یہ سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ وہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو خدا اور معبود سمجھے؟ عیسیٰ کہیں گے، قال سبحانک، اے پروردگار تو منزہ ہے، میں ایسی کوئی غلط اور بری تعلیم نہیں دیتا، ہرگز نہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو بات حق نہیں ہے اور درست نہیں ہے وہ لوگوں کو سکھاؤں۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی، اگر میں نے کوئی ایسی بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی، جو کچھ میرے نفس کے اندر ہے تو اسے جانتا ہے۔ سے آیت کے آخر تک۔ سورہ مائدہ آیت 116۔ اس حوالے سے ایک اور آیت بھی ہے جو اس سے زیادہ مناسب ہے، وہ یہ کہ کسی پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے کہ کونوا عبادا لی۔ آیت کا مضمون یہ ہے کہ اگر چاہے تو کشف الآیات سے ڈھونڈ لیجئے۔ کسی پیغمبر کو حق نہیں کہ وہ لوگوں سے کہے، اے لوگو تم میرے غلام اور نوکر بن جاؤ۔ البتہ واضح ہے کہ پیغمبر صراحت کے ساتھ لوگوں سے نہیں کہیں گے کہ اے لوگو میرے غلام بن جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ کسی پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی قید و شرط کے بغیر لوگوں کو اپنے احکامات کی طرف دعوت دے، یعنی یہ صرف خدا کا حق ہے۔
جب پیغمبر ایسے ہیں، جب خدا کے برگزیدہ بندے کو بھی حق نہیں کہ وہ خدا کی حکومت اور ملکیت کے اندر کوئی تصرف کریں، جب پروردگار کی وحی لے کر آنے والا شخص بھی لوگوں کو خدا سے قطع نظر اپنی اطاعت کی جانب بلا نہیں سکتا، تو دوسروں کا معاملہ تو بالکل واضح ہے۔ سیاسی طاقت تاریخ کے منہ زور لوگ، انسان کی طویل عمر میں آنے والے غنڈے اور بدمعاش، اس طویل مدت کے دوران لوگوں پر زبردستی کرتے تھے، حکومت چلاتے تھے، ان کے شانوں پر ذمہ داریاں ڈال دیتے تھے۔ یہ سب کام انہوں نے توحید کے برخلاف انجام دیا ہے۔ عقیدہ توحید ان سب کی نفی کرتا ہے۔ یہ ہے توحید کا مطلب۔ توحید کا مطلب یہ ہے، اور اگر کوئی شخص توحید سے یہ نہیں سمجھتا تو مسلم ہے یا تو اس نے اس بارے میں مطالعہ نہیں کیا یا ضروری فہم و فراست سے بے بہرا ہے۔ یہ چیز توحید قرآنی کی واضح باتوں میں سے ہے۔ عبادت میں توحید، اطاعت میں توحید، البتہ بحث توحید میں اس جانب مختصراً اشارہ موجود ہے۔ انبیاء جب کسی معاشرے میں وارد ہوتے ہیں تو جیسے ہی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوست دشمن سب خبردار ہو جاتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ توجہ دیجیے گا، یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ مخالفت انبیاء۔ مسئلے کی اہمیت اس مقام پر ہے کہ انبیاء کے زمانے کے لوگوں کے اندر یہ حساسیت اور یہ ادراک ہونا، اور ہمارے اور آپ کی طرح کے بعد کے زمانے کے لوگوں کے اندر اس ادراک کے نہ ہونے کا سبب کیا ہے؟ انبیاء جیسے ہی وارد ہوئے، پہلے قدم پر ہی ان کے دوست اور دشمن واضح ہو گئے۔ ہمارے نبی جس دن کوہ نور سے غار حرا سے نیچے اترے، اس غیر آباد سرزمین میں اس فضیلتوں کے قبرستان میں پہنچے اور نغمہ توحید کو گنگنانا شروع کیا، تو لوگ ابتدا ہی سے ان کی مخالفت پر اتر آئے۔ البتہ مخالفتوں کی شکلیں مختلف تھیں۔ ابتدا ہی سے ان کے دشمن مشخص ہو گئے۔ جن لوگوں کو پیغمبر سے الجھنا تھا، وہ ابتدا ہی سے سمجھ گئے تھے کہ ٹکرانا ہوگا، کسی پر پوشیدہ نہ رہا۔ اسی طرح سے جس طبقے کے افراد کو قبول کرنا تھا، جس کا ادراک، جس کا فہم، جس کا شعور، جس کی توفیق زیادہ تھی، اس نے پہلے ہی سے اور بہت جلد سمجھ لیا تھا کہ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں اور کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں۔ بنابراین ابتدا ہی سے جب پیغمبر گرامی مبعوث ہوئے، ان کے دوست، ان کے حامی، وہ لوگ جن کی یہ حمایت کرتے تھے اور ان کا وجود ان کے لیے تھا، وہ بھی، اور دشمن بھی، وہ لوگ جن کے لیے طے تھا کہ پیغمبر کو انہیں نیست و نابود کرنا تھا، دونوں گروہ سمجھ گئے کہ دنیا میں پیغمبر کی بات کیا ہے، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ بات جو آج کا انسان اب بھی درست طور پر نہیں سمجھ سکا ہے۔ اسلام کی واضح باتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ وہ باتیں پہلی بار نہیں، لیکن بہرحال تازہ، منفرد یا دوسری باتوں کی نسبت کم سنی ہوئی ہیں۔ وہ بات جسے آپ پر واضح کریں گے، استدلال کریں گے، یہ وہ بات ہے جسے زمانہ بعثت کے شہر یا صحرا کا عرب پہلے جملے ہی میں سمجھتا تھا۔